अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरूं टीवी देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। देखिए, बलूचिस्तान की जब भी हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान से कोई अच्छी खबरें हमें नहीं मिलती। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं जो ज़रा कि दिलखराश भी हैं और सूबे के अवाम के लिए ये इंतहाई परेशान कुन है। सूरब में एक वाक़या हुआ है जिसमें मकामी जो लोग हैं या लवाकिन हैं उन्होंने एक धरना दिया हुआ है सूरब में। उनके मुताबिक कि उनके घर में बमबारी हुई है और जिससे बच्चे और ख़वातीन जाँ बाक हुए हैं। और इसी दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और तकरीबन कोई 12-13 दहशतगर्द हमने मार दिए हैं। जबकि DGISPR की जानिब से भी सेम तकरीबन इसी तरह का एक बयान सामने आया है। और एक बयान DGISPR की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये भी सामने आई है कि उनके मुताबिक एक घर में किसी ट्रक में बारूद भरी जा रही थी और वो ट्रक जो है ब्लास्ट हुआ, जिससे वहाँ पे मौजूद कोई 7-8 लोग थे जो बकौल सूबाई हुकूमत के कि दहशतगर्द थे, वो मारे गए। और इसी दौरान 3 सिविलियन आम लोग इसमें जाँ बाक हो गए हैं। तो ये एक तरफ का एक मौक़िफ़ सामने आया है सूबाई हुकूमत की जानिब से और सरकार की जानिब से। दूसरी तरफ मकामी जो लोग हैं जिन्होंने धरना दी हुई है, उनके बकौल कि वो सो रहे थे, अपने घरों में मौजूद थे, तो अचानक से वहाँ पे एक हेवी टाइप की आवाज़ आई, ये घर में एक बम गिरा, जिसके नतीजे में जो फुटेज दिखाई जा रही हैं उस इलाके की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मलबे तले बच्चों के और ख़वातीन की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और बहुत सारे लोगों की फुटेजेस भी सामने आई हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया है सूरब, और उसके बाद जो ज़ख्मी हैं उनको कराची भी मुंतकिल किया गया है। आज तीसरा दिन है, सूरब में एहतजाजी धरना दिया गया, शटर डाउन हड़ताल किया गया इस वाक़या के हवाले से। पर अभी 2 मौक़िफ़ सामने आई हैं। एक तरफ जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक कि उन पर बमबारी हुई है, और दूसरी तरफ सरकार का जो मौक़िफ़ है उनके मुताबिक कि उन्होंने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की है। इन तमाम हालात को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। आम जो आवाम हैं, आम लोग हैं, उनके लिए अपने घरों में ज़िंदगी गुजारना, अपने इलाकों में ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बलूचिस्तान के गुज़िश्ता 20-22 सालों की इंसर्जेंसी में अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे सहूलियात न होने के बराबर हैं, जहाँ पे ना बिजली है, ना गैस है, न बुनियादी ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात मौजूद है। जो रिक्वायरमेंट है आज के दौर में ज़िंदगी गुजारने का, वो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में आपको नहीं मिलेगी। इंटरनेट जो है वो आज में इंसानी हुकूक के ज़मरे में आता है। इंसान के बुनियादी हुकूक जो हैं उसके ज़मरे में आता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रेड एरिया बताया है। लेकिन आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 15-20 दिनों में हर जगह इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। और ज़रा ये जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उनके मुताबिक के जो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, जो दरपेश मसाइल हैं सूबाई हुकूमत को सिक्योरिटी के हवाले से, इसी वजह से उन्होंने मोबाइल नेटवर्क वगैरह बंद कर दिए हैं। अब तक की जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है उनके मुताबिक कि 14 अगस्त तक उन्होंने इक़दाम उठाए हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं पे कर्फ्यू भी लगाई गई है, मोबाइल और सर्विस और मोबाइल डाटा जो इंटरनेट है वो भी बंद कर दी गई है। तो मजमूई तौर पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 15-20 दिनों में या 2 हफ्तों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज से महरूम रहे। और वैसे भी बलूचिस्तान में ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ पे इंटरनेट जो मोबाइल डाटा है वो बंद कर दी जाती है। और इसमें सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बारहा कहा है कि हम मोबाइल जो इंटरनेट है, जो डाटा है, वो इसलिए बंद करते हैं कि इससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं और उनको जो कार्रवाइयाँ करने हैं उनमें उनको मदद मिलती है। ये सूबाई हुकूमत का बहरहाल एक मौक़िफ़ है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी की वो ज़ाहिर है कि मुयस्सर नहीं है बलूचिस्तान के अवाम को। और पहले तो जितने भी शोरी ज़दा इलाके थे वो आप उसको मकरान, अवारान, इन इलाके आप शुमार कर सकते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हालात हैं वो फैलते जा रहे हैं वाक़यात। अभी मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको इंसर्जेंसी के वाक़यात आपको नज़र आते हैं। रोड की स्नैप चेकिंग हो, शहरों में घुसना हो, ये तमाम सूरत बलूचिस्तान में है। लेकिन ये जो 14 अगस्त जो गुज़री है
اس میں صوبائی حکومت نے کافی کوشش کی، صوبائی وزراء نے کوشش کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے 14 اگست کے جو سیلیبریشن ہے وہ کر لیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء لانگو، وہ اپنے آبائی علاقہ یا آبائی جو حلقہ ہے ان کا، وہاں پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹا موٹا پروگرام کیا، اور واپسی پہ جب وہ آ رہے تھے تو ان پر ایک مسلح حملہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس مسلح حملے میں اب تک جو ان کے کانوے کے اسکواڈ میں تھے ان میں سے 6 افراد زخمی ہوئے ہیں، جو سیکورٹی سے تعلق تھا ان کا، ATF سے تھا یا دوسرے پولیس کے شعبے سے تھا، ایک وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن صوبائی وزیر داخلہ بذات خود اس میں محفوظ رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں، سنجاوی کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن تھے خالی تھے 1-2 جگہ، تو ان کو مسلح افراد نے بارود سے اڑا دیا۔ یہ واقعات تواتر سے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ واقعات، حالات بلوچستان کے عوام کو کہاں پہنچائیں گے، اور یہ صورتحال منطقی انجام اس کا کیا ہوگا، یہ کہنا قبل از وقت ہے، یا مشکل ہے کہ آپ پریڈکشن کریں، کوئی پیشن گوئی کریں کہ حالات کس بہتری کی جانب یا کون سے کروٹ یہ حالات لیں گے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھیں بلوچستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن پر صوبائی حکومت نے دفعہ 144 نافذ کی ہے اور کرفیو بھی نفاذ کیا ہے۔ یہ جو 14 اگست کے 10-15 دن گزرے ہیں، اس میں تو زیادہ تر جو حلقے ہیں، علاقے ہیں، وہاں پہ کرفیو کا سامان تھا، لیکن نوشکی اور کڑکوچا یہ 2 ایسے علاقے ہیں یہاں پہ گزشتہ کئی دنوں سے کرفیو کا نفاذ ہے۔ ذرا کہ کرفیو کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگی ہے وہ مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو بینکس ہیں ان کے ATMs بند ہونے سے یا بینکوں کے بند ہونے سے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی علاقے ہیں جن میں رات کو کرفیو لگ جاتی ہے، یعنی کہ مغرب سے پہلے تک بازاریں بند کی جاتی ہیں، اور صبح دھوپ نکلنے کے بعد بازاریں کھولی جاتی ہے۔ رات کو لوگوں کے آمد و رفت موومنٹ پر تقریباً پابندی عائد ہے۔ اگر رات کو خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس ایمرجنسی میں بھی لوگ باہر نہیں نکل پاتے، ذرا کہ کرفیو کا سماں ہے۔ تو ایک مشکل زندگی ہے بلوچستان کے لوگوں کا۔ یہ سب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف بلوچ علاقے ہیں وہاں پہ، پہلے پشتون علاقے قدر بہتر تھے جہاں پہ عام جو زندگی ہے وہ بہتر تھی، اور آمد و رفت، کاروبار وغیرہ وہ بہتر تھی 6 مہینہ پہلے تک۔ لیکن اب جو پشتون علاقے ہیں وہاں پہ بھی صورتحال وہی ہے جو بلوچ علاقوں میں گزشتہ 20-22 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو دوسری طرف یہ واقعات ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے جو صوبائی حکومت، موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، بلا مبالغہ یہ جو 2.5 سال ہیں اس میں حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں پہلے حکومتوں کی بنسبت۔ ابھی یہ حالات کسی اور وجہ سے خراب ہوئے ہیں یا صوبائی حکومت کے اپنے جو ان کی کارکردگی ہے ان کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک تو افغان رجیم جو چینج ہوئی ہے، جو سیکورٹی کے ادارے ہیں یا جو صوبائی حکومت ہے یا ان کے کرتا دھرتا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو افغان رجیم ہے اس کی وجہ سے بلوچستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ یہ موقف سامنے آتی رہتی ہے ہمیشہ۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، چونکہ ہم اسی صوبے میں رہتے ہیں، یہاں پہ بہت ساری حکومتیں گرتے اڑتے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن موجودہ جو صوبائی حکومت ہے نا، اس کی جو کارکردگی ہے وہ عوام اس میں مطمئن نہیں ہے۔ عوام کا جو ایک ٹرسٹ ہوتی ہے ایک حکومت پہ، وہ تقریباً ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ آپ بلوچستان کے کسی بھی شہر میں جا کے کوئی سروے کر لیں، موجودہ صوبائی حکومت کے بارے میں ان کی آراء آپ پوچھیں ان سے، تو بلوچستان کی موجودہ حکومت کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ان پر یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ ایسی صورتحال بن گئی ہے۔ بہرحال ابھی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ بنتی ہے کہ وہ ایک بہتر کارکردگی دکھائے، حالانکہ جو انسرجنسی ہے، جو بڑے بڑے واقعات ہیں، اس میں تو صوبائی حکومت کا اپنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہ بھی لے وہ بہتر نہیں کر سکتی صوبائی حکومت کی،
لیکن جو بیڈ گورننس ہے اس کو بہتر کی جا سکتی ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اور یہ صوبہ حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب خود بار کہتے ہیں۔ کل 14 اگست کی رات کو انہوں نے خود اسپیچ میں کہا کہ جی بیڈ گورننس کا شکایت آپ کو ہو سکتی ہے۔ بالکل ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بیڈ گورننس کی شکایت بالکل ہے، عوام کو ہے۔ آپ بار بار ایک بات کہتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ بہتری کی طرف آپ گامزن کیوں نہیں ہوتے؟ بہتری کی طرف آپ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے موجودہ صوبہ حکومت پر۔ دیکھیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ اراکین اسمبلی نے بلوچستان اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے، ہم آپ اپنے حلقے انتخاب میں نہیں جا سکتے۔ یہ ذرا کہ مبالغہ نہیں ہے نا، یہ حقیقتاً ایسا ہے۔ لوگ اگر جاتے ہیں بھی ہیں تو بہت بڑے کانوائے میں ان کو جانا پڑتا ہے، 20-25 گاڑیوں میں ان کو جانا پڑتا ہے۔ عام جو غریب ایم پی ہے وہ نہیں جا سکتا۔ ایک انٹرویو میں ہمارے ثنا بلوچ صاحب نے ایک انکشاف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی جو سول انتظامیہ ہے، ڈی سیز وغیرہ، وہ اپنی گاڑیوں میں نہیں جاتے، دوسرے پرائیویٹ گاڑیوں میں ڈکی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، ڈکیوں میں جاتے ہیں۔ اس کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب تک جو سول انتظامیہ ہے اس کو میرے خیال میں اگر کوئی بہتر کام کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کو۔ صوبہ حکومت کوئی بہتر کام کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب حالات تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ صوبہ حکومت کسی اور چکر میں اپنی حکومت بچانے میں کوئی لگا ہوا ہے، کوئی وزارت لینے میں لگا ہوا ہے، کوئی مطلب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ جو ٹرانسپورٹروں نے ایک ہڑتال کا اعلان کیا تھا، پھر ظاہر ہے کہ صوبہ حکومت نے ان کو بہلایا کہ جی ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے، آپ ہڑتال نہ کریں۔ اگر بلوچستان میں گوڈس ٹرانسپورٹ ہڑتال کرتی ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ بلوچستان کے تمام جو علاقے ہیں، شہر ہیں، وہاں میں خوراک کی سپلائی کیسے ہوگی؟ باقی جو ضروریات زندگی ہے ان کی سپلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ گوڈس ٹرانسپورٹ خود سے کوئی مہنگائی کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں یا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے اس پہ ان کے بیانات آ جاتے ہیں وغیرہ، لیکن اصل جو ایشو ہے گوڈس ٹرانسپورٹ کا وہ یہ ہے کہ جی ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اسپیشلی جو تفتہ سے کوئٹہ جانے والی روٹ ہے وہ بہت زیادہ رسک پر ہے گوڈس ٹرانسپورٹ کے لیے، اور یہ زیادہ تر یہ دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو مشاہدہ کریں کہ تفتان سے کوئٹہ آنے والے ان گاڑیوں پہ حملے کیے جاتے ہیں جو ایران سے ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مصنوعات ہو، خواہ وہ پٹرول ہو، خواہ وہ LPG ہو، LEG ہو، کوئی خوراک کا سامان ہو، کچھ بھی ہو، کپڑے ہوں، کچھ بھی، اگر آپ تفتان سے کوئٹہ کا جو ٹرانزیکشن ہے اس پہ زیادہ، ان ٹرانسپورٹر پہ زیادہ حملے کیے جاتے ہیں۔ اب یہ حملے یہ نہیں ہے کہ ہفتے سے شروع ہوئے ہیں، یہ کافی ٹائم سے شروع ہوئے ہیں۔ ابھی صوبہ حکومت کی اتنی سکت نہیں ہے، بارہا ٹرانسپورٹر کو یہ عقیدے آنے کے باوجود کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، لیکن تحفظ ابھی تک نہیں ملا۔ یہ جو کانوائے میں لے کے جاتے ہیں نا یہ ٹرانسپورٹ، گوڈس ٹرانسپورٹ کو، اس پر بھی حملے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ صوبہ حکومت کس مرض کی دوا ہے، وہ بیٹھا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ PhD پہ آ جائے تو ٹینڈر ہیں، پروجیکٹس ہیں، اسکیمیں ہیں، کھانا پینا، اس کے علاوہ صوبہ حکومت کی ایک سنگل کارکردگی اگر آپ دکھا لیں تو میں مان جاؤں۔ دعوے تو بڑے بڑے کی جاتی ہے کہ ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں، ہم بیرونی ملک لوگوں کو لے جا رہے ہیں وغیرہ، بارہ میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن عملاً کچھ نہیں ہے۔ جب عملاً کچھ نہیں ہوتا تو ایک چیز پبلک تک رسائی نہیں ہوتی ایک چیز کی، تو پھر یوں سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہاں کچھ لوگوں کو شاید اسکالرشپ دی ہوگی کچھ بچوں کو وغیرہ، لیکن رپورٹس آپ تحقیقات کریں اس میں آپ کو پتہ چلے گا زیادہ تر بچے وہ ہیں جن کا سورس زیادہ مضبوط ہے، جن کی سفارش زیادہ اسٹرانگ ہے، تو وہ بچے شاید گئے ہوں۔ عام غریب کا بچہ اپنے اسکول میں جن علاقوں میں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اسکولیں بند ہیں، تو آپ اسکالرشپ کس کو دے رہے ہیں؟ 70%، 80% بلوچستان میں اسکولیں بند ہیں، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم ہر سال اتنے بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، تو وہ کن کو دے رہے ہیں آپ؟ کن بچوں، کس غریب کے بچے کو آپ دے رہے ہیں؟
حالات تو اس حد تک ہیں کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے بڑے بڑے شہروں کو منتقل ہو رہے ہیں. دال بندن ہو، نوشکی ہو، خاران ہو، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کوئی بڑا شہر، خواہ وہ کوئٹہ ہو یا کراچی ہو یا پنجاب کا کوئی شہر ہو، اسلام آباد، لاہور وغیرہ. لاہور میں بہرحال کم جاتے ہیں، لیکن اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ میں لوگ زیادہ منتقل ہو رہے ہیں. اور کوئٹہ کی حالت بھی اتنی مثالی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئٹہ کے حالات اتنے مثالی ہیں. کوئٹہ میں جو کنسٹرکشن چل رہا ہے نا، وہ گزشتہ 10 سالوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکا. یہ جو آپ کا سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے، 20 سال اس کو ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو کوئٹہ بھی کوئی مثالی شہر نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو تھوڑی بہت امید بن رہتی ہے کہ جی دارالحکومت ہے، بڑا شہر ہے، جو اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ آتے ہیں. ذرا کہ مجبوری کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ان کا جو کاروبار ہے وہ ذرا اپنے اپنے علاقوں سے وابستہ ہے، تو خود ان کو اپنے علاقوں میں جانا پڑتا ہے، لیکن وہ اپنے فیملیز کو منتقل کر رہے ہیں بڑے شہروں میں. اب اگر صوبائی حکومت کسی شہری کو تحفظ نہ دے، جیسے کہ سوراب میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر لواحقین جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں، صوبائی حکومت سے کر رہے ہیں، ریاست سے کر رہے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ تحقیقات کی جائے کہ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعی میں جو لواحقین کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے خضدار وغیرہ میں بھی لوگوں کے گھروں میں بم گرے ہیں، اور لوگوں کا الزام یہی ہے کہ جی کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے. اور زیادہ یہ جو گرمیوں کا موسم ہے، اس میں لوگ باہر ہوتے ہیں زیادہ تر، تو رات کو اچانک سے کوئی بم آ کے گر جاتی ہے ایک چار دیواری کے اندر، تو لوگ اپنے چار دیواری کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں. تو اب صوبائی حکومت سے سوال ہے کہ آپ کس مرض کی دوا ہیں، کب آپ کام آئیں گے. بہرحال معاملات اتنے الجھے ہوئے ہیں، مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ کسی ایک مسئلے پر بات ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک مسئلے پہ بات کریں، 10 مسائل اس سے جڑی رہتی ہے، اور مسائل کا حل کرنا وہ صوبائی حکومت کا کام ہے. ظاہر کہ کوئی بھی کام ہو، ذمہ داری آپ کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نمائندگی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، لیکن حکمرانی تو کر رہے ہیں نا. حکمران کی ذمہ داری بھی یہی ہے، ان کا تقاضا بھی یہی ہے حکمرانی کا، کہ کچھ نہ کچھ تو آپ ڈیلیور کر لیں. باقی صوبوں کے بنسبت بلوچستان میں ڈیلیوری 0% ہے. لوگ پہلے نوکریاں مانگتے تھے، روزگار مانگتے تھے، اب لوگ اپنے تحفظ مانگتے ہیں صوبائی حکومت سے. ابھی یہ صوبائی حکومت لوگوں کو کیسے تحفظ دے گی، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.